सूरत तौबा। ये सूरत जो है बेसिकली ये क्या है, मदनी सूरा है। और ये कब नाजिल हुई? हिजरत के 9वें साल, यानी आप सल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो उसके 9 साल के बाद जो है ये सूरत जो है वो नाजिल हुई। और 9 हिजरी में ये सूरत नाजिल होती है और इसके तकरीबन 2 साल के बाद जो है आप सल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं 11 हिजरी में। और क्या है कि जैसे इससे पहले यानी जो हमने सूरा पढ़ी है सूरह अनफाल, ये कब नाजिल हुई? जंग बदर के मौका पर। और जंग बदर जो है ये कब लड़ी गई थी? 2 हिजरी में। 2 हिजरी में जो है वो जंग बदर जो है लड़ी गई थी। और इसमें हमने देखा कि सिर्फ 313 मुसलमान जो थे वहाँ पर मौजूद थे इस जंग के लिए। क्योंकि ये बहुत ही जिसे कह लें कि इस्लाम का एक अर्ली दौर था और सिर्फ 300 मुसलमान थे मुशरिकीन का मुकाबला करने के लिए। और ये सूरत जो है यानी 2 हिजरी में जंग बदर होती है और वहाँ पर सिर्फ 300 मुसलमान हमें नज़र आ रहे हैं। उसके 7 साल के बाद जो है यानी 9 हिजरी में ये सूरत नाजिल हो रही है और इस सूरत में हमें जो है जंग तबूक का वाक़या जो है वो नज़र आएगा। जंग तबूक के बारे में हमें जो है पता चलेगा। और उस जंग में जो है 30,000 मुसलमानों ने हिस्सा लिया। तो ये देखें कि 2 हिजरी में जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 300 थी। और 9 हिजरी में जंग तबूक हो रही है। विद इन 7 ईयर्स जो हैं मुसलमानों की तादाद कहाँ जा रही है? 30,000 के करीब। तो सुबहान अल्लाह, यानी कितनी जल्दी जो है 300 से 30,000 जो है वो कितनी बिग यानी जिसे कह लें कि वो चेंज आया। अच्छा खासा जो है इस्लाम में इजाफा हुआ। और यानी बेसिकली नज़र क्या आ रहा है? एक बहुत बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है आप सल्लम की कि 7 सालों में जो है कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये बेसिकली एक बड़ी कामयाबी थी जो कि वहाँ पर नज़र आई। और इसके अलावा इस सूरत को जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आखिरी सूरतों में से वो सूरत है जो कि मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। यानी इसके जब ये सूरत नाजिल हुई है उस वक़्त और भी आयात नाजिल हुई, लेकिन वो क्या थी कि ऑलरेडी सूरतें वो नाजिल हो चुकी थी उनकी कुछ आयात, लेकिन उनके कुछ सेक्शन जो है उस वक़्त नाजिल हुए। लेकिन ये सूरत कैसी है कि जब ये नाजिल हुई तो आखिरी सूरतों में से वो सूरत है जो कि कंप्लीट जो है वो नाजिल हुई। और इस सूरत का नाम जो है सूरत तौबा है। और सिर्फ एक यही नाम इसका नहीं है बल्कि और भी काफ़ी नाम इसके हमें पता चलते हैं। और जो है जैसे कि पहला नाम क्या है? सूरत तौबा। अब इसको तौबा का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस सूरत में जो है हमें जो लफ्ज़ तौबा है उसकी बहुत ज़्यादा रेपिटिशन नज़र आती है, बहुत ज़्यादा कसरत से हमें तौबा का वर्ड नज़र आता है। और इसके अलावा एक रीज़न क्या है कि इसमें जो है हमें मुसलमानों की तौबा का भी पता चलता है कि मुसलमान जो हैं, कुछ मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने के तौबा की और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। तो इंशाल्लाह वो वाक़या भी हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? सूरत तौबा। और इसके अलावा सूरत तौबा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है एक और भी बहुत सारे लोगों को तौबा की तरफ जो है दावत दी गई है। यानी मुशरिकीन मक्का को, कुफ़ार को, और वो लोग जो कि इस्लाम लाए और फिर पलट गए, और जो मुनाफिकीन थे, और जो अभी यानी बस जिसे कह लें कि मुतरद्दिद थे कि सोच रहे थे कि इस्लाम कबूल करें या ना करें। तो इस तरह के तमाम लोगों को जो है बार बार अल्लाह ताला ने तौबा की दावत दी है कि वो पलटें, तौबा करें। और क्या है कि अल्लाह ताला उनके लिए फिर गफूरुर रहीम है। तो क्या है कि मुसलमानों ने तौबा की, और फिर क्या है कि बहुत मुख्तलिफ जो ग्रुप्स थे, कुफ़ार, मुशरिकीन, मुर्तदीन, मुनाफिकीन, उनको भी जो है तौबा की तरफ दावत दी गई। इसके अलावा जो है इसका एक नाम क्या है? सूरत फातिहा। फातिहा क्या होता है? रुस्वा करने वाली। तो इस सूरत को जो है रुस्वा करने वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुनाफिकों की जो मुनाफकत थी उसको बड़ा खोल के बयान किया गया है। तो बेसिकली जब किसी के ऐब को खोल कर बयान किया जाए
تو اس کے لیے کیا ہے، رسوائی کا سبب بن جاتی ہے. تو اس آیت میں جو ہے نا ہمیں بہت بہت زیادہ منافقوں کی جو برائیاں تھیں ان کا ہمیں پتہ چلے گا. اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، کاشفہ. کاشفہ کیا ہے، کھول کر رکھ دینے والی. تو کھول کر رکھ دینے والی کیا ہے، یعنی اسی مناسبت سے کہ منافقوں اور مشرکوں کے جو عیب تھے، جو ان کی برائیاں تھیں، اس کو جو ہے اس صورت نے کھول کر رکھ دیا. اور اس صورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو آغاز ہے نا وہ بڑا ہی ڈفرینٹ سا نظر آتا ہے، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ڈائریکٹ اور ٹو دی پوائنٹ جسے کہہ لیں کہ باتیں کی گئی ہیں کہ یا آر یا پار، ایسا کرنا ہے تو کرو، نہیں تو اس کا رزلٹ یہ ہے. یعنی بہت ہی ٹو دا پوائنٹ جو ہے ڈائریکٹ قسم کی اس میں باتیں کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ سورۃ التوبہ جو ہے اس کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ نظر نہیں آتی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے آغاز میں جو ہے ہمیں بسم اللہ نظر آتی ہے، جبکہ اس سورت کا آغاز جو ہے بغیر بسم اللہ کے ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ وسلم کو اس صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس لیے انہوں نے، کیونکہ بیسیکلی انہوں نے قرآن کو جو ہے ایک کتاب کی صورت میں لکھا تھا، بعد میں اس کو کمپائل کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، تو اس لیے انہوں نے بھی نہیں لکھی. یعنی یہ انف ریزن ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے. تو کیا ہے کہ اس صورت میں اس کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں آتی. اب کیا ہے کہ اب چونکہ یہ صورت جو ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں کہ ہمیں مشرکین کے بارے میں کچھ بہت سخت قسم کے احکامات نظر آئیں گے، کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ ہم اگر اس کو ویسے پڑھیں تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہو رہی ہے یا بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اسی صورت کی آیات کو لے کر جو ہے نا بہت زیادہ مس کوٹ کیا جاتا ہے اور مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر جو ہے ان آیات سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. جب کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جسے کہہ لیں کہ آص وسلم کی زندگی کے آخری دور میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے. تو آخری دور کا مطلب ہے کہ پچھلے جو 20-21 سال ہیں وہ سارے ذہن میں رکھتے ہوئے تب اس صورت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، تب اس صورت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر وہ سارے جو 20-21 سال کے حالات و واقعات کو ذہن میں رکھے بغیر اگر ہم اس کی آیات کو لیں گے تو پھر کیا ہے، انسان جو ہے نا بہت بھٹک جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اچھا یہ تو کچھ غلط ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ پہلے کیا ہے کہ ہم وہ جو 20-21 سال ہیں جو کچھ بھی ان میں ہوا اس کو ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے کہ وہاں پر جو مشرکین تھے اور جو مسلمان تھے ان کے آپس کے کیا حالات تھے، اور مشرکین کا ان 20-21 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا مختلف مقامات پر. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس کا پہلے ہم جو 20-21 سال ہیں ان کا ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں کہ ان میں کیا کیا اہم واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے تھے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو ہے مکہ میں گزارے، اور وہ 13 سال ہم سب اس چیز سے واقف ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے حالات کیا تھے. جو شخص یہ کہہ دیتا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا، پوجا نہیں کرتا، تو اس کے پر جو ہے نا بہت بہت زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے. اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے آپ وہ واقعات پڑھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو انسان کا دل جو ہے نا دہل جاتا ہے. اور سبحان اللہ، پھر ان کے ایمان کی بھی انسان جو ہے نا تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی وہ آہد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس چیز سے وہ باز نہیں آتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو بیسیکلی جو 13 سال پہلے ہیں وہ کیا تھا کہ انتہائی ظلم و ستم جو ہے مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا. اس کے بعد کیا تھا
کہ جب مسلمان فائنلی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ہجرت کے دوسرے ہی سال ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. اب اس میں بھی دیکھیں کہ مسلمان جو کہ ہم نے سورہ انفال میں ہم بہت کلیئرلی پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان اس بارے میں کیا کر رہے تھے، یجادلونکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہے تھے، آرگیو کر رہے تھے، ہچکچا رہے تھے، قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ وہ جنگ کریں. لیکن کیا تھا کہ مشرکین مکہ کا وہاں پر رویہ کیا تھا کہ جب ان کو یہ بھی پتہ چل گیا، ابو سفیان نے جو ہے میسج کنوے کر دیا، بھیج دیا کہ میرا قافلہ جو ہے نا حفاظت کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا ہے، اب جو ہے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل نے کیا کہا کہ نہیں نہیں، ہم جائیں گے، ہم وہاں جا کر اپنے اونٹوں کو ذبح کریں گے، ان کا گوشت کھائیں گے، عورتیں ناچیں گی، گائیں گی، شراب پئیں گے، یہ سب کچھ ہم کریں گے اور دشمن پر اپنی دھاک بٹھا کر آئیں گے. اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ وہاں پر جب پہنچے بدر کے میدان میں تو اس وقت بھی ابو جہل کو اسی کے ساتھیوں میں سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ بس یعنی کافی ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آج ہم ان کو ختم کر کے ہی جائیں گے، آج ہم ان سے مقابلہ کر کے ہی جائیں گے. تو بیسیکلی وہ جنگ جو تھی اس میں بھی پہلا قدم کس نے لیا؟ مشرکین کی طرف سے آیا. اور پھر کیا تھا کہ ہجرت کے تیسرے سال میں جو ہے جنگ احد ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کے چوتھے سال میں کیا ہوا کہ چونکہ جنگ احد جو تھی اس کا بھی واقعہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ بظاہر یعنی شروع میں کیا تھا کہ مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن کچھ تھوڑی سی گڑبڑ کی وجہ سے کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی مسلمانوں کے اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، تو دشمن نے جو ہے واپس پلٹ کر جب حملہ کیا تو اب چونکہ مسلمان غافل ہو چکے تھے اور دشمن نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ جو تھے ہار گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بہت بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا، کچھ کم نقصان نہیں ہوا تھا. اور پھر کیا تھا کہ اس کے بعد یعنی ایک تو یہ نقصان مشرکین کی طرف سے جنگ احد میں مسلمانوں کو ملا، اور اس کے بعد جب جو ہے 4 ہجری میں کیا ہوا کہ بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جس میں کہ مختلف قبیلوں کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جسے کہہ لیں کہ ڈھونگ رچایا کہ اچھا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ جسے کہہ لیں کہ جو بڑے زبردست قسم کے قاری ہوں، حفاظ ہوں اور قرآن کے بہترین جاننے والے ہوں، ان کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ یہ آئیں ہمارے قبیلے والوں کو اسلام سکھائیں. اور اس طرح سے تو اس طرح کے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ 10 لوگوں کو اسی طرح 10 قاری حفاظ جو تھے، عالم دین جو تھے، ان کو لے جا کر جو ہے قتل کر دیا گیا دھوکے سے. اور 70 کے قریب جو ہے اس طرح سے یعنی ایک واقعے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ 70 جو تھے قاری ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے بہت بہت بڑا نقصان تھا. اور اسی طرح یعنی مختلف واقعات میں کیا ہوتا کہ مسلمانوں کو اچک لیا جاتا اور ان کو قیدی بنا لیا جاتا اور کچھ کو مار دیا جاتا. اور ایک اور واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ہے ایک جو مسلمان تھا اس کو بہت بہت برے طریقے سے جو ہے مکہ لے جا کر جو ہے ٹارچر کیا گیا اور اسے یعنی جسے کہہ لیں کہ بے دردی کے ساتھ جو ہے اس کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اس پر بھی یعنی ان تمام واقعات کے بعد بھی بس نہیں ہوئی، تو غزوہ خندق جو ہے 5ویں ہجری میں پیش آیا. اور غزوہ خندق میں بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمان اکیلے ایک طرف تھے اور عرب کے تمام قبائل جو تھے ان کا آپس میں مل کے ایک جتھا بن گیا تھا، یعنی سب جو ہے ایک طرف ہو گئے تھے، اکٹھے مل گئے تھے. اور کس بات پر وہ ملے تھے کہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے. اور جنگ خندق کا واقعہ جو کہ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وہ بھی اگر پڑھیں تو وہ مسلمانوں کے لیے جسے کہہ لیں کہ اس جنگ میں وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی تھی اور مشرکین مکہ فائنلی جو ہے انتظار کر کر کے واپس چلے گئے تھے، مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. لیکن وہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ تھا کیونکہ اس میں مسلمانوں نے خندق کھودی اور مدینہ کے گرد یعنی اتنی بڑی خندق کھودنا، بہت محنت اور بہت سفر کیا. اور مسلمانوں کی اس وقت جسے کہہ لیں کہ فائنینشلی بھی کیا تھی، بہت ہی ویک تھے. تو اس میں ہمیں وہ واقع پتہ چلتا ہے
کہ جب کچھ مسلمان آئے اور انہوں نے اپنے پیٹوں پر دکھایا کہ یہ دیکھیں ہم نے ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے، ہم بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قمیض اوپر کی تو وہاں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی وہ ٹائم بھی جو ہے بہت بہت مشکل تھا غزوہ خندق کا، جو کہ کن کی وجہ سے آیا؟ مشرکین مکہ کی وجہ سے. اور پھر کیا ہے کہ 6 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی خواب میں نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے یعنی اس خواب کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا کہ ہم جو ہے عمرہ کے لیے جائیں گے. لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر جو ہے مسلمان ٹھہر گئے، وہیں پر ان کو روک دیا گیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ کے گھر جانے کی اجازت جو ہے مسلمانوں کو نہیں دی گئی. اور وہاں پر جو ہے بیسیکلی صلح حدیبیہ جو ہے، جو کہ بڑا پاپولر ہے اور ہم سب اس سے واقف ہیں، وہاں پر جو ہے وہ معاہدہ مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان ہوا. اور اس معاہدے میں ایک شرط کیا تھی کہ 10 سال تک جو ہے مسلمانوں کی اور قریش کی، مشرکین مکہ کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی. اور کیا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر قبائل کی صورت میں لوگ رہتے تھے، اور ہر قبیلہ جو ہے نا، اسپیشلی جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، وہ اپنے اون پر نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا آج کل تو جیسے ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. وہاں پر یہ حالات نہیں تھے، ہر بندے کو اپنی حفاظت خود ہی کرنی ہے. تو ایک اکیلا انسان، اس کی سروائیول جو ہے نا بڑی مشکل ہوتی تھی، اس کو ہر کوئی اس سے مال چھین سکتا ہے، اس کی جان لے سکتا ہے. تو اسی طرح کیا تھا کہ لوگ اکیلے اکیلے نہیں رہتے تھے، قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے. اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ قبیلوں کے علاوہ یعنی جو چھوٹے قبیلے تھے وہ اور قبیلوں کے ساتھ جو ہے نا مل کر رہتے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بن کر رہتے تھے. جیسے 2-3 قبیلے آپس میں حلف اٹھا لیتے. حلیف کیا ہے؟ حلف اٹھانے سے، کہ آپس میں حلف اٹھا لیتے کہ ہم میں سے کسی ایک قبیلے پر بھی اگر کسی نے کوئی حملہ کیا یا ہمیں نقصان دیا تو ہم تینوں مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے. یعنی بے شک نقصان ایک قبیلے کا ہوا، لیکن باقی 2 قبیلے چونکہ اس قبیلے کے حلیف ہیں، تو وہ 2 قبیلے جو ہے لازم ہے کہ وہ اس نقصان کو کس طرح پورا کریں گے، یعنی دشمن کا مقابلہ کریں گے اور اس کو جو ہے سپورٹ کریں گے. تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ جب ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک مشرکین مکہ میں اور مسلمانوں میں جنگ نہیں ہوگی، تو اس وقت بھی کیا ہوا کہ بہت سے قبیلے جو تھے وہ مشرکین مکہ کے حلیف بن گئے، اور کچھ قبیلے جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے. اب اس معاہدے کی روح سے کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، بلکہ مسلمانوں کے جو حلیف قبیلے ہیں بے شک وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نقصان نہیں دے سکتے. اگر مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کے کسی بھی حلیف قبیلے پر حملہ کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. تو یہاں پر جو ہے 6 ہجری میں یہ 10 سال کا امن کا معاہدہ ہوا کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی. لیکن کیا ہوا کہ اس کے 2 سال کے بعد ہی، صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد ہی، جو مشرکین مکہ کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے جو ہے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر جو ہے حملہ کر دیا. تو بیسیکلی یہ جو حدیبیہ کا امن کا معاہدہ تھا یہ سمجھیں کہ ٹوٹ گیا. اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ مشرکین کی طرف سے، کیونکہ ان کے ایک حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر جو ہے وہ حملہ کر دیا اور ان کے کافی سارے لوگوں کو مار دیا. اور یعنی ایک تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس سے بڑھ کر یہ کیا کہ ان بنو خزاعہ کے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے انہوں نے جا کر حرم میں پناہ لی، خانہ کعبہ میں چلے گئے. اور وہاں پر کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ اگر کوئی حرم میں ان کا دشمن چلا جائے، ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں ہے تو اس کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک کہ وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے. یعنی وہاں پر جو ہے بلڈ شیڈ، خون بہانا،
اور اس طرح سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ساری چیزیں، اس چیز کا وہ احترام کرتے تھے. لیکن یہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاع کے جو لوگ حرم میں داخل ہو گئے تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یعنی وہاں پر بھی اتنی محترم جگہ پر بھی جو ہے خون بہایا اور ان کو مار دیا. اب یہ چیز اس سچویشن پر کیا ہوا کہ جو بنو خزاع کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ وہ حلیف تھے مسلمانوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدد کی درخواست کی کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا اور ہم پر جو ہے اٹیک کیا اور اس طرح سے حرم کی بھی جو ہے بے حرمتی کی ہے. تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ مشرکین کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ بنو خزاع کے جتنے بھی انہوں نے لوگ مارے ہیں ان کا جو ہے خون بہا دیا جائے، یا پھر یہ کہ اب قریش جو ہیں وہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں اور اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. کیونکہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ قریش کا مسلمانوں سے جو 10 سال کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اگر ان کا حلیف قبیلہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ بھی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں قریش کو بنو بکر کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا. لیکن الٹا کیا ہوا کہ قریش نے نہ صرف بنو بکر کو سپورٹ کیا بلکہ کیا تھا کہ ان کی مدد بھی کی. تو بیسیکلی یعنی یہ معاہدہ جو تھا وہ ان کی طرف سے ٹوٹ گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 چیزیں بھیجیں کہ اس میں سے یہ کرو یہ کرو، یعنی یا تو مقتولین جو ہے ان کی دیت ادا کرو، خون بہا دو، اور یہ کہ بنو بکر کی حمایت کرنا چھوڑ دو، اور یہ کہ اس چیز کا اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ بات سن کے انہوں نے ان چیزوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بڑا لائٹ لیا اور سن کر ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے. یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اور پھر کیا تھا، اب چونکہ وہ لوگ اس چیز کو توڑ چکے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کوشش کی کہ کس طرح سے ہم اس معاہدے کو جو ہے نا اس کو دوبارہ سے کر سکیں. لیکن کیا تھا کہ اب جو ہے مسلمانوں نے فرم سٹینڈ لیا کہ نہیں، اب تمہاری طرف سے جو ہے پہل ہو چکی ہے، اٹ مینس کہ اب جو ہے معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ ساری سچویشن دیکھنے کے بعد اب کیا ہوا کہ 8 ہجری میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ جو ہے مکہ کی طرف مارچ کیا اور بڑے ہی پرامن طریقے سے جو ہے مکہ جو ہے فتح کر لیا. اور یہ چیز جو ہے نا، یعنی اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمیں شروع کے حالات نظر آ رہے ہیں. جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری میں. کتنے مسلمان تھے؟ 300 مسلمان تھے. اور اس کے بعد جو ہے 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا. یعنی ودن 6 ایئرز جو ہے 6 سالوں کے اندر اندر جو ہے مکہ فتح ہو گیا. اور یہ چیز کیا ہے، یہ فتح ایسی تھی جسے کہہ لیں کہ جو کہ ہمیں ہسٹری میں نظر نہیں آتی، کہ ایک وہ شخص جس کو کہ کچھ سال پہلے اس کے شہر سے نکال دیا جائے اور بے سر و سامان نکلے، اور ودن 6 ایئرز وہ اسی شہر میں بطور فاتح انٹر ہو جائے. تو سبحان اللہ. یعنی سم ٹائمز جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بھی اچھا یعنی بیسیکلی نان مسلمز کی طرف سے کہ اس بات پر کیسے یقین کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. کیونکہ ایسا ہمیں ہسٹری میں نظر نہیں آتا کہ 6 سالوں میں انسان جو ہے نا اسی شہر میں فاتح کے طور پر داخل ہو جائے. اور پیچھے حالات دیکھیں کہ مسلمانوں کو پورا عرصہ جو ہے کسی صورت ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا. اتنے زیادہ لوگوں کو دھوکے سے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، ان پر جنگیں مسلط کی گئیں اور ہر طرح سے ان کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ودن 6 ایئرز جو ہے مسلمان جو ہے فاتح کے طور پر جو ہے وہ وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے یعنی کیا تھا کہ فائنلی مسلمانوں نے مکہ جو ہے فتح کر لیا. اب وہاں پر کیا تھا کہ فتح کرنے سے پہلے مکہ فتح کرنے سے پہلے وہاں پر شرک جو ہے وہ ڈومیننٹ تھا. لیکن اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا تو اب وہاں پر جو ہے شرک کی بجائے کیا ہے،
کہ توحید جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ 8 ہجری میں جو ہے مکہ فتح ہوا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کیا، اور 9 ہجری میں بھی حج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا حج کے لیے، یعنی مسلمانوں کو۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے لیے نہیں گئے، لیکن کیا تھا کہ کچھ مسلمانوں کو جو ہے وہ حج کے لیے بھیجا، اور ان مسلمانوں کا جو لیڈر تھا اس کو وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کا یہ قافلہ جو ہے حج کے لیے نکل پڑا، تو پیچھے سے جو ہے یہ سورۃ توبہ جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اور کیا تھا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس آیات کو بیسیکلی اس میں کیا تھا کہ مشرکین کے بارے میں کچھ اعلان تھے، کچھ اناؤنسمنٹ تھیں، تو وہ ان تک پہنچانا تھیں۔ تو اب کیا ہوا، چونکہ مسلمان جو ہے وہ نکل چکے تھے اور آیات جو ہے بعد میں نازل ہوئیں، تو اس پر کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو یہ آیات دیں اور ایک اعلان دیا کہ جا کر جو ہے، یعنی حج کے موقع پر جو ہے وہاں پر سب مشرکین ہوں گے، کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ مشرکین بھی وہاں پر حج کرتے تھے، تو حج کے موقع پر جو ہے اعلان کر دیا جائے۔ اب وہ اعلان کیا تھا وہ یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے، کہ اس صورت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ براءتم، بیزاری ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو عاہدتم، عہد کیا تم نے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا ان سے بیزاری ہے۔ براءتن بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یعنی دو چیزوں کا جب آپس میں کوئی کنیکشن نہیں رہتا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہتا، تو اس کے لیے لفظ جو ہے نا براء کا یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں بھی یوز کرتے ہیں بری الذمہ، تو بری الذمہ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں بری الذمہ ہوں، یعنی اس ذمہ داری کا اور میرے بیچ میں اب کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی میرا اور اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ذمہ داری الگ چیز ہے اور میں الگ ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو براءتن کیا ہے؟ یعنی بالکل ڈسکنیکٹ ہو جانا کسی چیز سے، کوئی ان کے آپس میں بیچ میں کوئی تعلق نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے براءتن یعنی بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ کن لوگوں کے لیے بیزاری ہے؟ کن لوگوں کے لیے یہ ڈس ایسوسیشن اور ڈسکنیکشن شو کیا جا رہا ہے؟ ان مشرکین کے لیے جن سے کہ تم نے عہد کر رکھا ہے، یعنی جن کا مسلمانوں کے ساتھ اس سے پہلے جو ہے وہ معاہدہ ہو چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے یہ کہا گیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے بیسیکلی کیا تھا کہ جو ہے ایک طرح سے ایک برات جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی کہ اب جو ہے وہ مشرکین کہ جن سے مسلمانوں کے معاہدے تھے، کیونکہ ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مختلف کفار کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے، اور معاہدے کیا ہوتے تھے کہ ہماری آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی ہم جو ہے تم ہماری طرف سے حفاظت میں ہو اور ہم تمہاری طرف سے حفاظت میں ہیں۔ تو اب وہ جتنے بھی معاہدے ہیں جو کہ جان کی امان کے معاہدے تھے کہ ہم تمہیں نقصان نہیں دیں گے، تم ہمیں نقصان نہیں دو گے، ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اب وہ سارے معاہدے کیا ہیں؟ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب جو ہے یعنی معاہدے ختم ہیں تو اٹ مینز کہ مسلمان اور مشرکین کیا ہیں؟ اب جنگ کی حالت میں ہیں۔ اب وہ جو جائے امان والی چیز تھی وہ بیچ میں سے نکل گئی، اب امن والی چیز جو ہے بیچ میں سے نکل گئی ہے، جان کی امان جو ہے وہ بیچ میں سے نکل چکی ہے۔ تو جتنے بھی مشرکین ہیں ان سے جو بھی معاہدے کیے تو اب وہ کیا ہیں؟ بالکل کینسل کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ فسیحو، پس چل پھر لو، فی الارض، زمین میں، اربعتا، 4 اشہرن، مہینے، وعلمو، اور جان لو، انکم، کہ تم یعنی کفار،
غیر معجزی نہیں عاجز کرنے والے اللہ ہی اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو۔ اب کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی مسلمانوں نے جو ہے مکہ فتح کر لیا اور دشمن پر جو ہے وہ حاوی ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام معاہدے جو ہیں جو صلح کے اور امن کے تھے ان کو بالکل ختم کر دیا، اور کیا ہے کہ اور جیسے ہی ختم کیا تو ساتھ ہی جو ہے اب ان پر حملہ کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ان کو کیا کہا گیا، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی، 4 مہینے کا ان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا۔ 4 مہینے کا جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا، اور اس میں کیا کہا گیا کہ اس 4 مہینے کا ٹائم دینے میں ان کے سامنے 3 چیزیں رکھ دی گئی تھیں کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا توبہ کر لیں، اور جو ان کی اسلام دشمنی ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے ہسٹری پڑھی اس میں ہمیں کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ اسلام دشمنی میں کیا تھے، بہت زیادہ شدید تھے، اسلام دشمنی میں کیا تھے، بہت زیادہ شدید تھے۔ تو ایسے میں ان کو کیا کہا گیا کہ اگر وہ ان چیزوں سے توبہ کر لیں، اسلام دشمنی چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر لیں، تو ایسی صورت میں وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، مکہ میں رہ سکتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ سیکنڈ کیا ہے کہ یا تو یعنی فرسٹ کیا ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لو، اگر ایسا نہیں کرنا تو عربیہ چھوڑ کر چلے جاؤ، یعنی اس سرزمین سے جو ہے وہ نکل جاؤ۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ او ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا، دوسرے گروپ میں آواز کا پرابلم ہو گیا ہے، میں دوبارہ کال کر لوں۔ پلیز اپنی طرف سے کال ڈسکنیکٹ کر دیجئے تاکہ میں دوبارہ کال کر لوں آپ کو۔ میمونہ پلیز، جی میمونہ پلیز، میں دوبارہ کال کرتی ہوں، آپ اپنی طرف سے ڈسکنیکٹ کر دیجئے۔ چلیں صحیح، الحمدللہ ابھی جو ہے اس میں۔ السلام علیکم، ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی۔ صحیح۔ چلیں انشاءاللہ پھر شروع کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے چلیں اوکے، صحیح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کیا تھا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد جو ہے مشرکین کو 3 آپشنز دی گئیں کہ پہلی کیا تھی کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، سیکنڈ کیا تھی کہ عربیہ جو ہے اس کو چھوڑ کر چلے جائیں، یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر بس جائیں لیکن زمین کا یہ حصہ خالی کر دیں، اور پھر کیا تھا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی اگر وہ ایسا نہیں کرتے کہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور عربیہ جو ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے، پھر کیا تھا کہ پھر جنگ کے لیے تیار رہو، پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور کیا ہے کہ یعنی یہاں پر ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے ہیں، جو بھی یہ اپنے لیے پلان کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ
عرب جو ہے اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور پر جانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ تیسری آپشن کیا تھی کہ اگر یہ بہت زیادہ یعنی ڈھٹائی دکھائیں گے تو پھر کیا ہے کہ پھر مسلمان ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ چیز جو ہے بڑی وہ نظر آتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں کیا گیا کہ مشرکین جو ہے ان کو وہاں پر رہنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے کہ اچھا بھی اگر کوئی مشرک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے شرک کے ساتھ ہی ادھر مکہ میں عربیہ میں اگر رہنا چاہتا تھا تو اس کو وہاں رہنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، یعنی اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ وہ جو ہے اس علاقے کو چھوڑ دے۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جو مکہ کا علاقہ ہے وہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے جو کہ خاص توحید ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر جو ہے آلریڈی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور اس جگہ کو پھر آباد کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام دیکھیں کہ وہ اصل میں تو عراق کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ عراق میں کیا تھا؟ ہر طرف بت پرستی تھی، شرک تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ توحید پر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنی فیملی چھوڑی، کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں لا کر آباد کیا۔ وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، بالکل بیابان تھا، جنگل تھا، اور یہ کہ پہاڑی علاقہ تھا، کچھ بھی پانی بھی نہیں تھا، یعنی کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو لا کر چھوڑا جہاں پہ کہ کوئی بھی آباد نہیں تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ اور ان کی اگلی نسل جو ہے وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرے، تاکہ جو ارد گرد جو شرک ہے اس سے بالکل پاک یہ لوگ الگ جو ہیں ادھر اللہ کے گھر کے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ وہاں پر ہوا کیا کہ کچھ ٹائم تک تو توحید قائم رہا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے شیطان نے وہاں پر جو ہے بت پرستی اور شرک جو ہے وہاں پر کر دیا، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہاں پر توحید جو تھا، ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ بہت نیچے دب کر رہ گئی، اور شرک پرستی جو تھی وہ ڈومیننٹ ہو گئی۔ اب چونکہ یہ جگہ بیسیکلی خاص کیا تھی کہ یہ توحید کے لیے تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو شرک اور بت پرستی جو ہے نا اس کی تو قطعاً بھی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اور اگر وہاں پر اس وقت مشرکین کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا کہ اچھا یعنی اگر کچھ ایسے مشرکین جو کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں دے رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسفلی یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، اگر ان کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہوتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی کیا، کیونکہ برائی جو ہے نا زیادہ جلدی زور پکڑ لیتی ہے، اچھائی جو ہے جلدی دب جاتی ہے اور برائی جلدی زور پکڑ لیتی ہے۔ تو فائنلی وہاں پر بھی کیا ہونا تھا کہ شرک جو ہے پھر سے ڈومیننٹ ہو جانا تھا۔ تو بیسیکلی اس تمام علاقے کو شرک سے جو ہے ٹوٹلی کلین کرنا تھا، اور اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ان مشرکین کو 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، یا تو یہ شرک چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، اس صورت میں یہ لوگ یہاں پر عربیہ میں رہ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ ان 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہاں سے موو کر جائیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر رہ لیں، لیکن اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کرتے، ہٹ درمی دکھاتے ہیں، تو پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا کہ یہاں پر ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ آحدتم من المشرکین، یہ کون سے مشرکین ہیں جن سے کہ مسلمانوں نے عہد کیا ہوا تھا اور ان سے بالکل برات جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے؟ یہ وہ مشرکین ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کے وقتاً فوقتاً معاہدے ہوتے رہے، اور لیکن ہر بار انہوں نے چیٹنگ کی، ڈس آنیسٹی کی، اور کیا تھا کہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ یعنی بیسیکلی ان 10 سالوں میں ان مشرکین نے اپنے آپ کو پروو کر لیا تھا
کہ یہ اپنی بات کو نبھانے والے نہیں ہیں. یہ کیا نبھاتے ہیں؟ صرف اسلام دشمنی. یہ اپنی بات کو، اپنے وعدوں کو نبھانے والے نہیں ہیں. مختلف موقعوں پر انہوں نے کیا کیا کہ جگہ جگہ جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور کیا تھا کہ وعدوں کو توڑا، معاہدوں کی خلاف ورزی کی. تو یہ بات اپنی ہسٹری میں یہ پروو کر چکے تھے. تو ایسے لوگوں پر دوبارہ جو ہے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پھر کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وہاں پر عرب میں مشرکین کو رہنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اور آخری نبی کا کام کیا تھا کہ اللہ کے دین کو پورے طریقے سے قائم کر دیا جائے، اس میں کچھ بھی کمی نہ چھوڑی جائے، ہر طریقے سے جو ہے دین کو اسٹیبلش کر دیا جائے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پیغمبر آیا تو کیا ہوتا تھا کہ ابھی پوری طرح سے چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوتی تھیں، کہ اتنی زیادہ اپوزیشن ہوتی تھی، اتنے زیادہ مشکل حالات بنتے تھے کہ کیا ہوتا تھا کہ اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے اب چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری نبی تھے، اور کیا تھا کہ دین اسلام کو فلی اسٹیبلش کرنا تھا، اور اسلام کا سینٹر کیا ہے؟ عرب ہے. تو ایسی جگہ پر شرک کی جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہم نے دیکھی کہ جب تک مشرکین مکہ جو ہے مکہ پر قابض رہے تو وہاں پر مسلمانوں کے لیے یعنی فریلی مکہ آنا جانا کیا تھا؟ مشکل تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے اور انہیں روک دیا گیا کہ نہیں، آپ جو ہے عمرہ نہیں کر سکتے. اور ہمارے دین میں ایک اہم رکن کیا ہے؟ حج کا. حج کا فریضہ جو ہے ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے اگر ایسی جگہ جہاں پر پہ ہمارا ایک بہت اہم رکن جو ہے ہمیں ادا کرنے کے لیے جانا ہے، اگر ایسی جگہ پر اس طرح کی کچھ آمیزش چھوڑ دی جاتی تو یہ چیزیں فیوچر میں پاسبل نہ رہتی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ مشرکین جو تھے ان کی اپنا رویہ جو ہے وہ بھی اس چیز پر اس رویے کی وجہ سے بھی یہ سارے اقدامات کیے گئے. اور کیا ہے کہ دین اسلام کو فلی اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ مکہ کو جو ہے شرک سے پاک کیا جائے، کیونکہ وہ جگہ کیا ہے؟ خاص توحید ہی کے لیے بنائی گئی ہے، وہاں شرک کے لیے نہیں بنائی گئی. اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، سوچ لو. 3 آپشنز دی گئیں کہ ان میں سے جو بھی کرنا چاہو. اور آپشن دینے کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي، یہ بات تم جان لو، یعنی کفار یہ بات بہت اچھے سے جان لیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. کس طرح سے عاجز نہیں کر سکتے؟ یعنی کیا ہے کہ یعنی یہ 4 مہینوں کا فائدہ اٹھائیں اور کہیں کہ اچھا ہمیں اب یہ 4 مہینے مل گئے ہیں، ہم اسلام بھی قبول نہیں کرتے، ہم یہ اس علاقے کو بھی چھوڑ کر نہیں جا رہے، اس 4 مہینے میں ہم جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے سازشیں کریں اور جو ہے اپنی کسی طرح سے منصوبہ بندی کر کے جو ہے یعنی اسلام کے اگینسٹ جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کو جو ہے پھر سے ان پر غلبہ پانے کی کوشش کریں. تو ان کو یہاں پر یعنی ایک طرح سے وارن کیا گیا ہے کہ یہ اس قسم کی بیکار کوششیں جو ہے نا ان میں مت انوالو ہونا، کیونکہ اب تم جتنی بھی کر لو تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب جو کرنے کی سوچ چکا ہے اب وہ ہو کر ہی رہے گا کہ یہاں پر جو ہے صرف اور صرف توحید ہی باقی رہے گا، اسلام ہی باقی رہے گا. تو بیسیکلی ایک طرح سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي، کہ یہ بات جان لو کہ اب تم اپنی کسی بھی سازش سے کسی بھی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی یہاں پر جو ہے ہر حال میں توحید ہی قائم ہوگا، بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. اور پھر کیا ہے؟ وَآذَانٌ، اور اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج، حج کے دن. حج کون سا؟ الاکبری، اکبر کے، حج اکبر کے دن. ان اللہ، یہ کہ اللہ، بریء، بیزار ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی.
فَإِن تُبْتُم، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَہُوَ، پس وہ، خَيْرٌ لَكُم، بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُم، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُم، کہ تم، غیر، ہرگز نہیں، معجزی، عاجز کرنے والے، اللہ ہی اللہ کو، وبشر، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو جو کفروا، کافر ہوئے، بعذاب علیم، دکھ دینے والے عذاب کی۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کر دو، لوگوں میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔ اور بیزاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب جو ہے صرف وہی 3 آپشن جو بتائی گئی ہیں ان میں سے ہی جو ہے اگر وہ پہلی 2 آپشنز کو نہیں لیتے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں سے وہ حفاظت میں نہیں ہیں، پھر وہ اپنی جان کی خیر منا لیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر توبہ کر لیں تو یہ اچھا ہے۔ اب کیا ہوا تھا، جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں جو ہے کچھ لوگوں کو حج کے لیے بھیجا، مسلمانوں کو، اور اس سے آپ یعنی اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سورۃ توبہ جو ہے وہ نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیات بھی دیں کہ یہ آیات وہاں پر لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائیں، اور جو ہے کچھ اور پیغامات بھی دیے کہ وہاں پر ان باتوں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے۔ اور وہ باتیں کیا تھیں، اور اسی چیز کا اس آیت میں ذکر ہے کہ یہ اعلان کب ہوگا تمام لوگوں میں؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، یعنی یوم نہر 10 ذی الحجہ کے دن نا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی کیا ہے کہ حج اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور یعنی بڑا کامن سا ہمارے ہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھئی جو جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور وہ حج جو ہے باقی حج سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ایسی کوئی بھی ہمیں بات نہیں پتہ چلتی، ہے کیا کہ جو عمرہ ہے اس کو عرب میں کیا کہا جاتا ہے؟ حج اصغر۔ جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ عمرہ تو ہم بولتے ہیں، لیکن جو پہلے کی ٹرم تھی یعنی اس عمرے کو بھی حج ہی کہا جاتا تھا، اور جو حج ہے اس کو بھی حج ہی کہا جاتا تھا۔ تو دونوں میں فرق کیسے کیا جاتا تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہمارے ہاں مشہور ہے اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جو جمعے کے دن آ جائے تو وہ کیا ہے؟ حج اکبر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کیونکہ یہ 9 ہجری کا جو حج ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 ہجری میں حج کیا تھا وہ جمعے کے دن جو ہے وہ آیا تھا، اور یہاں پر یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ 9 ہجری کی، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو وہاں پر جو ہے اس دن پہ یعنی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ حج اکبر پہ یوم نہر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جو ہے، جب کہ سارے کے سارے حاجی جو ہیں ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں سورۃ توبہ کی پہلی 40 آیات پڑھ کر سنا دیں، اور کچھ اور باتیں تھیں ان کا بھی اعلان کر دیا جائے، کھلے عام جو ہے سب کو وہ باتیں بتا دی جائیں۔ اور وہ باتیں کیا تھیں؟ اس کا پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ کلیئر کی گئی، تمام لوگوں کو یہ کہا گیا کہ لوگوں سن لو کہ کوئی بھی کافر جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی ایک طرح سے ان کو پھر سے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ یاد رکھیں کہ جو 9 ہجری میں حج ہوا وہاں پر کیا ہے؟ مشرکین بھی حج کر رہے ہیں اور مسلمان بھی حج کر رہے ہیں، مل کے حج ہو رہا ہے، کیونکہ مشرکین بھی حج کرتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے۔ تو کیا ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ مشرکین سے کہ یہ بات یعنی سمجھ لو کہ کوئی بھی کافر جو ہے، مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک طرح سے ان کو پھر سے جو ہے اسلام کی دعوت دی گئی۔ اور کیا ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا جو کہ حضرت علی نے وہاں پر ان کو ڈکلیئر کیا کہ اس سال کے بعد جو ہے کوئی بھی مشرک جو ہے حج کے لیے نہیں آ سکتا، یعنی اس سال کے بعد 8 ہجری کے بعد اب کوئی بھی مشرک جو ہے حج کے لیے مکہ نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو ہے
تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی جو ہے کعبہ کا ننگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر مشرکین کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات جو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیئر کی وہ کیا تھی کہ جس کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے، تو یعنی وہ لوگ، وہ قبائل جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا معاہدہ ہے اور انہوں نے کبھی بھی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، تو ان کا معاہدہ جو ہے 4 مہینے کی مدت کے بعد بھی ویلڈ ہوگا، جو کہ آئندہ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم پڑھیں گے تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کن کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پانچویں بات یہ کی گئی کہ کیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کا کوئی بت، کوئی بھی شرک جو ہے اس علاقے میں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ اعلان تھا جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور منی کے دن کیا، منی کے مقام پہ کیا 10 ذی الحجہ پہ، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو حاجی کیا ہوتے ہیں کہ کچھ حاجی کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اسکیٹرڈ سی گیدرنگز ہوتی ہیں نا، لیکن اس دن پہ کیا تھا کہ سارے ایک ہی جگہ پر تھے۔ اور کیوں چوز کیا گیا؟ تاکہ بہت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے یہ اعلان جو ہے وہ پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس بات کو جان لیں۔ اور پھر کیا ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس بات سے منہ پھیرتے ہو یعنی ان چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر یہ بات جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں کیا ہے کہ عذاب علیم ملے گا۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا گروپ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ جن سے عہدتم، عہد کیا تم نے، من المشرکین، ہیں وہ بھی مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقصوکم، انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، شیئن کچھ بھی، ولم اور نہ یظاہروا علیکم اور نہ ہی تمہارے خلاف آئے، عہدن کسی کے، فاتموا تو پورا کرو علیہم ان سے، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کے وقت کے، ان کے مقررہ وقت تک، ان اللہ بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو۔ اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے لیکن وہ اپنے معاہدوں اور وعدوں میں بڑے سچے ہیں، لم ینقصوکم شیئا، کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی بھی اس کو نہیں توڑا، عہد کو ہمیشہ نبھایا، جو انہوں نے بات کی اس کو انہوں نے پورا کیا، حالانکہ وہ ہیں کون؟ من المشرکین، مشرکین میں سے ہیں۔ اور سیکنڈ انہوں نے کیا چیز کی؟ وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی بھی مدد نہیں کی، کیونکہ سم ٹائمز جو دوسرے جو ڈس اونیسٹ تھے وہ کیا کرتے تھے، اگر وہ خود حملہ نہیں کرتے تھے تو اگر کوئی اور مسلمانوں پر حملہ کرتا تو ان کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کے دشمنوں کی وہ مدد کر کے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، کیونکہ وہ اس معاہدے میں کیا تھا کہ نہ تو وہ خود حملہ کریں گے اور نہ ہی جو ہے مسلمانوں کے دشمنوں کو وہ سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پر وہ مشرکین ہیں جنہوں نے نہ تو اپنے عہدوں کو توڑا، پورا معاہدوں کو اسی طرح سے پورا کیا، اور یہ کہ تمہارے دشمن کی بھی انہوں نے مدد نہیں کی تمہارے خلاف۔ تو ایسے مشرکین کیا ہیں؟ یہ آنیسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ کیسا کیا جائے گا؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، ان کے ساتھ جتنے بھی مدت کے معاہدے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، چاہے وہ معاہدہ جو ہے سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں کیا ہے کہ بالکل کلیئر بتا دیا گیا کہ جتنے بھی مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں وہ سب نلیفائی ہو گئے، سب کینسل ہیں۔ اب صرف آپشن کیا ہے؟ مسلمان ہو جاؤ، علاقہ چھوڑ دو، نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 باتیں بتائی گئیں۔ یہ کون سے مشرکین ہیں؟ وہ مشرکین جو کہ بہت ہی ڈس آنیسٹ تھے، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنے وعدوں کو توڑا، اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اور ان کو کیا کیا؟ 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، ان 3 آپشن میں سے کوئی ایک لے لو، اس کے بعد تمہیں ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے 3rd آیا میں
ایک جنرلی جو ہے حج کے موقع پر تمام مشرکین کو یہ بات بتا دی گئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یہ 3 آپشنز ہیں، سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے چوتھی آیت میں وہ مشرکین ہیں جو کہ بڑے آنیسٹ تھے، جو مسلمانوں کے ساتھ بڑے آنیسٹ رہے، انہوں نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا، ان کے لیے اب کیا ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ وہ کب تک وہاں پر رہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے معاہدے کی مدت نہیں ختم ہوتی۔ مثلا ایک قبیلے کے ساتھ اگر مسلمانوں کا معاہدہ جو ہے 2 سال کا ہے تو وہ کیا ہے کہ 2 سال تک وہاں پر رہ سکتا ہے امن کے ساتھ، اس سے جو ہے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے یہ بھی دیکھیں کہ جو جیسا تھا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا، یعنی وہ لوگ جو کہ حالانکہ مشرکین تھے لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، عہدوں کو پورا کرتے تھے، تو صرف ان کو 4 مہینے کا ٹائم نہیں دیا گیا، بلکہ اگر ان کے معاہدے کی مدت جو ہے 4 ماہ کے بعد اگر ختم ہوتی ہے، چاہے سال کے بعد ختم ہو رہی ہے، تو سال تک وہ کیا ہے، امان میں ہیں، وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ ہاں جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ان کے معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی، پھر ان کے لیے بھی وہی 3 آپشنز ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرو، یا پھر یہ کہ یہاں سے چلے جاؤ، یا پھر یہ کہ اب ہم جنگ کی حالت میں، اب ہم جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ کیا ہے کہ عرب میں جو ہے مشرک اور شرک کو نہیں چھوڑا گیا۔ اور پھر کیا ہے فَإِذَا، پھر جب انسلخا گزر جائیں الاشہر مہینے الحرم حرمت والے، اب جب یہ مہینے گزر جائیں، کون سے مہینے گزر جائیں، یعنی وہ جو 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی ہے، جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب یہ 4 مہینے کون سے بنتے ہیں کہ جیسے کہ 10 ذی الحجہ جو ہے اس کو اعلان کیا گیا، بات بتا دی گئی، تو 10 ذی الحجہ سے 10 محرم تک 1 مہینہ، پھر 2 مہینہ سفر کا، 3 ربیع الاول، اور 4 مہینہ ربیع الثانی کا۔ تو بیسیکلی 10 ربیع الثانی تک جو ہے ان کو مہلت دی گئی، ٹائم پیریڈ دیا گیا، اور اس کے بعد اگر یہ تینوں آپشنز میں سے جو بھی لے لیں تو ٹھیک ہے۔ اب جب یہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا تو اب مسلمان ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ فَقْتُلُوا، تو قتل کرو، المشرکین، مشرکوں کو، حیث جہاں وجدتموہم، تم پاؤ انہیں، وَخُذُوہم، اور پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوہم، اور گھیر لو انہیں، وَاقْعُدُوا، اور تم بیٹھو، لہم، ان کے لیے، یعنی مشرکین کے لیے، کل مرصد، گھات میں، ہر گھات میں، فَإِن، پس اگر، تابو، وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا، اور قائم کریں، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کریں، الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، فَخَلُّوا، پس چھوڑ دو، سَبِیلَہُم، راستہ ان کا، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ اب جب 4 مہینے کا ٹائم گزر گیا تو اب ہوا کیا کہ بہت سارے لوگ تو جو تھے ان کو بات کی سمجھ لگ گئی، کیونکہ جو عقل مند تھے انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ یہ دین کیا ہے، سچا ہے، کہ تمام حالات و واقعات کو اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس قوم کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، ربانی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے، ادروائز مکہ کو اس طرح سے فتح کرنا جو ہے ممکن نہیں تھا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے توبہ کی اور کیا تھا کہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ہے اب جو ڈھیٹ بن گئے اور انہوں نے کیا جسے کہہ لیں کہ نہ تو توبہ کی نہ ہی چھوڑا، بلکہ وہیں پر ہیں اور مسلمانوں کے اگینسٹ آنے کے لیے تیار ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر اب یہ حکم دیا جا رہا ہے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب ایسے مشرکوں کو تم قتل کر دو، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، جہاں بھی تم انہیں پکڑو، جہاں بھی تم انہیں گھیر لو، اور جہاں جہاں تمہیں ملتے ہیں ان کو تم قتل کر دو۔ اب یہ بات سن کے نا، یہ آیت سن کے لگتا ایسے ہے کہ اوہو، یہ تو جو ہے نا بڑا ہی سخت قسم کا جو ہے حکم نظر آ رہا ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں مشرک ملے اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس آیت کو جب ہم صرف یوں ہی پڑھیں گے تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کے پچھلے سارے بیک گراؤنڈ کو کہ یہ دیکھیں، یہ یعنی اس کے 2 سال کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی بالکل ایک اینڈ کا دور ہے،
اور 23 سال جو ہیں یہ ایک عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح بات سمجھانے کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بھی فوراً کی فوراً جو ہے ایسے احکامات دے دیے ہوں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور یہ چیز بھی ہم جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو کس طرح سے لوگوں کو معاف کیا گیا اور کتنے بہترین طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اب یہ جو اس آیت میں ہمیں سلوک میں نظر آ رہا ہے نا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو کہ انتہائی شرپسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں جو ہے جسے کہہ لیں کہ برائی اور خباثت کا عنصر جو ہے نا بہت بہت زیادہ ہوتا ہے، انتہائی کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا یہ لوگ وہ بچ گئے جو کہ جن کے یعنی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح اسلام کو ختم کر دینا، اسلام کو کچل کے رکھ دینا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کی نفرت اور دشمنی جو تھی انتہا کی تھی، کیونکہ باقی لوگ جو تھے اس چیز کو سمجھ چکے تھے، میجورٹی کو سمجھ لگ گئی اور وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ اور یہاں پر اب یہ سارے حالات و واقعات دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی پھر ڈھیٹ بنتا ہے اور یہ سوچ کر وہاں پر رکتا ہے کہ نہیں میں ان کو ختم کروں گا، بیسیکلی جو رک رہے تھے وہ کس بنا پر رک رہے تھے کہ نہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی چیز کا مسلمانوں کے ساتھ لحاظ نہیں برتا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام دشمنی میں انتہا کے آگے تھے اور انہوں نے کسی بھی قسم کی چیز کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا۔ اب یہ مسلمان کون تھے؟ مسلمان بیسیکلی ان کے اپنے ہی کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کی ماں تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی بہن تھی، کیونکہ انہی فیملیز میں سے ایک فیملی میں سے کیا ہوتا تھا، کسی کا باپ مسلمان ہو گیا، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا، کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی تو وہ ہجرت کر گئی مدینہ۔ تو بیسیکلی ان لوگوں کے اپنے ہی تھے، کسی کا چچا تھا، کسی کا بھائی تھا، تو ان لوگوں کے یہ مسلمان کیا تھے؟ ان کے اپنے ہی سگے رشتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ جب مسلمان ان کے ہتھے چڑھتے تو یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتے تھے، نہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے میں سے ہیں، نہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم نے ان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، یعنی بیسیکلی کسی بھی چیز کو قطعاً بھی وہ مد نظر نہیں رکھتے تھے۔ مسلمان ہتھے چڑھ گیا تو اب اس کی خیر نہیں ہے، اب اس کو بے دردی سے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ ایسے عناصر کہ جن کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ بس مسلمان مل جائے تو بس اس کو چھوڑو نہیں، اس کو ختم کر دو، اسلام کو کسی طرح سے ختم کر دو، یعنی اسلام دشمنی میں اور اسلام کی نفرت میں وہ کیا ہیں؟ انتہا پر ہیں۔ تو یہی لوگ بیسیکلی کیا تھا کہ وہاں پر بچ گئے، جن میں تھوڑی بہت بھلائی تھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب یہاں پر کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اب چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو پکڑ پکڑ کے زبردستی جو مارا گیا، 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ بھئی جان بچانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن اب اگر نہیں جا رہا اور یہ کہ اسلام بھی قبول نہیں کرتا تو تھرڈ آپشن کیا تھی کہ پھر ان کو یہاں پر چھوڑا نہ جائے، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور یہ کیا ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ اور پھر وہی بات فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر جو ہے ہر طرح کی یعنی ان کو چھوڑ دو پھر، یعنی کتنا زبردست یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اتنا یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ شخص اسلام کا کتنا بڑا دشمن تھا، اس نے اسلام کو کتنا کتنا نقصان دیا، اس نے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، اس بات سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اب یہ اسلام قبول کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر چھوڑ دو، اب یہ مسلمان ہے، اس کی پچھلی ہسٹری کیا ہے؟ بالکل واش آف ہو گئی ہے، یعنی اس چیز کو اب قطعاً میٹر نہیں کرو کہ یہ اسلام لانے سے پہلے یہ کیا تھا، اسلام لے آیا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب یہ تمہارا بھائی ہے، اب یہ مسلمان ہے، اب اس کے ماضی کا پیچھا
چھوڑ دو. اس کی ماضی کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اس کے جرم جتنے بھی بڑے بڑے ہوں، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اس چیز کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یعنی ابو سفیان جو ہیں انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پچھلی ساری چیزوں کو بھلا دیا گیا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کس کس طرح سے اس کے خلاف چلے تھے. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یعنی بیسیکلی انہی کی وجہ سے انہوں نے ہی جنگ احد میں جو ہے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور پلٹ کر جو ہے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے. لیکن فائنلی کیا ہوا؟ حضرت خالد نے جو ہے اسلام قبول کر لیا. پھر کیا ہے؟ فخلوا سبیلہم. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سبحان اللہ، اسلام جو ہے کتنا زیادہ سٹیٹس کو ہائر کر دیتا ہے. تو کیا ہے کہ جب وہ اس طرح سے توبہ کر لیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَإِنْ، اور اگر احدم کوئی من المشرکین، مشرکوں میں سے، استجارک، تجھ سے پناہ مانگے، یعنی کسی بھی مسلمان سے اپنی جان کی پناہ مانگے، تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو، اس کی جان کی پناہ اس کو دے دو. کب تک دے دو؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر ابلغہ، پہنچا دو اس کو، مأمنہ، اس کی امن کی جگہ پر. ذالک، یہ یعنی یہ بات کیوں ہے؟ بأنہم، اس لیے کہ وہ قومن، ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک اور چیز بتائی گئی کہ اب اگر کوئی بھی مشرک جو ہے اگر کسی مسلمان سے پناہ مانگتا ہے، اگر کسی مسلمان سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے جان کی امان دے دی جائے، تو مسلمان جو ہے نا اس کی اس امان کو ریجیکٹ نہ کرے کہ نہیں نہیں میں نہیں تمہیں امان دے سکتا، اب تو تمہیں میرے ہاتھوں سے قتل ہی ہونا ہے. نہیں، جب مشرک تم سے امان مانگے گا تو اس کو دو. فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دو. اور کب تک دو؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ وہ جب تک کہ اللہ کے کلام کو نہ سن لے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب ایک مشرک تمہارے غلبے میں آ رہا ہے، لیکن غلبے میں آنے کے بعد وہ تم سے کہتا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، تو اس کو پناہ دو. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اسے جو ہے دین کی تبلیغ بھی کر دو، اسے اسلام کے بارے میں کچھ بتا بھی دو، اسے اللہ کا کلام سنا بھی دو. بیسیکلی کیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ یعنی اسلام کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور جاننے کے بعد وہ اسلام دشمنی پر تھے. نہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کی اسلام دشمنی کیا تھی کہ بس سنی سنائی بات پر تھی. انہیں اصل میں اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام ہے کیا. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ بس دیکھا دیکھی اور تقلید میں، اور ایک جسے کہتے ہیں اچھا میرا قبیلہ دشمن ہے تو میں نے بھی اسلام کے ساتھ دشمنی ہی نبھانی ہے. تو اس طرح کے حالات بھی وہاں پر تھے کہ بہت سے لوگ جانے بنا کہ اسلام ہے کیا، اسلام کی دشمنی پر اترے ہوئے تھے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس شخص کو موقع ملنا چاہیے، اسے یہ چانس ملنا چاہیے کہ پہلے وہ اچھے سے دین کو سمجھ لے، جان لے، اس کو جان پہچان دو، اللہ تعالیٰ کا کلام سناؤ، قرآن سناؤ، اور پھر اس کے بعد اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. اب اس کے بعد یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو بتا دیا، اب اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. پھر اس کے بعد جب تمہاری امان اس پہ سے ہٹ جائے گی، اب اس کے پاس انف ٹائم تھا کہ اس نے سوچ بچار کر لی کہ آیا وہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے کہ نہیں آنا چاہتا، اس جگہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، یا ابھی سٹل جو ہے اسلام دشمنی ہی کو نبھانا چاہتا ہے. تو پھر جو ہے اس کے بعد یعنی جو بھی سچویشن بنتی ہے اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح کا ڈیل کیا جائے گا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر جو ہے مکہ کو فتح کیا گیا، اور جو کہ یوزلی اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ جہاں کہیں پر بھی ایک قوم دوسری قوم پر غلبہ پاتی ہے تو جو فاتح ہوتا ہے
وہ اپنی جو مفتوح قوم ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی، ان کے مال اسباب لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی جانیں جو ہیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو ٹارچر کیا تھا، نقصان دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی وہ نہیں ہے، یعنی تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، پرانی باتیں کیا ہیں سب ختم، تمہیں بیسیکلی معاف کر دیا گیا۔ تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں جو ہے پھر فائنلی جو ہے یہ چیزیں بتائی گئیں کہ اب جو ہے اس طرح سے اس زمین کو پاک کیا جائے گا اور مشرکوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آج اعلان کیا جا رہا ہے اگلے دن جو ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا، اور وہ قبائل جو کہ آنیسٹ تھے اپنے معاہدوں میں ان کو تو 4 مہینے سے بھی زیادہ کا ٹائم دیا گیا کہ جب تک ان کے معاہدے ہیں، چاہے سال کا ہے 2 سال کا ہے، تب تک وہ یہاں رہ سکتے ہیں، امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور سوچ و بچار کر سکتے ہیں کہ ان تینوں آپشنز میں سے وہ کیا آپشن لیں گے۔ تو بیسیکلی اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ کتنی بہترین بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو کیا ہے کہ اس کو پناہ دے دو، اسے مہلت ملنی چاہیے، اسے ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اسلام کو جان لے، سوچ بچار کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ جو ہے گروپ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔